अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तरकीब कैसे करें सिलसिले के छठे लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम किसी नए जुमले को ग्रामेटिकली एनालाइज करने से पहले ज़माइर को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ज़माइर की तमाम अक़साम जो हमारे यहाँ ज़िक्र की जाती हैं, किताबों में लिखी होती हैं, उनका मुकम्मल तारुफ़ करवाऊँगा और इस काबिल बनाने की कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद में जब भी आपके सामने कोई ज़मीर आए तो आप उस ज़मीर को वाज़ेह तौर पर पहचान सकें। क्योंकि आपको याद होगा कि लिसानुल कुरान कोर्स में मैंने आपसे कहा था कि अगर दो चीज़ें आप पक्की कर लें तो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद का 90% हिस्सा आपको समझ आने लग जाएगा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है एराब, ख़ास तौर पे इस्म का एराब, और दूसरी ज़माइर। अगर आप ज़माइर को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इबारत समझना आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़माइर का एक मुकम्मल तारुफ़ हासिल करा दूँ। तो सबसे पहले नोट कर लें कि ज़माइर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ज़माइर दो तरह के होते हैं। एक ज़माइर होते हैं मुत्तसिल, जिन्हें हम इंग्लिश में अटैच्ड ज़माइर, अटैच्ड प्रोनाउंस कह सकते हैं, और दूसरे ज़माइर होते हैं मुनफसिल, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में डिटैच्ड या सेपरेट प्रोनाउंस कह सकते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ज़मीर मुस्ततिर और ज़मीर बारिस के बारे में पढ़ा था, तो उसका जिक्र इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में दोबारा आ जाएगा। तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ज़मीर की इन दो में से कौन सी किस्म जो है वो मुस्ततिर या बारिज़ हो सकती है। तो ज़माइर की मेन दो अक़साम हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। एक है मुत्तसिल यानी अटैच्ड, और दूसरी है मुनफसिल यानी सेपरेट या डिटैच्ड। ग्रामर वालों के नज़दीक ज़माइर जो हैं ये मबनी होते हैं, इसलिए कि ग्रामर वाले जो हैं वो जब बहस करते हैं एराब के हवाले से तो वो कलिमा के आखिरी हिस्से के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे आखिरी हिस्से की हरकत के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमने तो ज़माइर मरफ़ू भी पढ़े हुए हैं, मनसूब भी पढ़े हुए हैं और मजरूर भी पढ़े हुए हैं, और वो ज़माइर मुख्तलिफ भी हैं, तो फिर ज़माइर को मबनी क्यों कहा जाता है? तो ये बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए कि ग्रामर वालों के नज़दीक ज़माइर मबनी ही हैं, क्योंकि वो किसी भी कलिमा के आखिरी हर्फ की हरकत के हवाले से बहस करते हैं, और चूँकि वो वाहिद इस्म को बेस बनाते हैं और वाहिद इस्म की मरफू हालत पेश के साथ, मंसूब हालत ज़बर के साथ और मजरूर हालत ज़ेर के साथ बयान करते हैं, लेकिन जब आप ज़माइर पढ़ते हैं तो आपको वाहिद ज़मीर के आखिर में पेश नज़र नहीं आती। यानी मरफू अगर ज़मीर आपके सामने आए जो कि हुआ है तो आप देखें उसके आखिर में आपको पेश नज़र नहीं आती, लिहाजा वो इसको मरफू नहीं कहते, क्योंकि इसका आखिर जो है वो पेश ज़बर और ज़ेर के साथ नहीं आता। बहरहाल ये पॉइंट थोड़ा सा ज़रा मुश्किल से ही हज़म होता है, लेकिन इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि ग्रामर वालों के नज़दीक ज़माइर जो हैं वो मबनी हैं। हमने लिसानुल कुरान कोर्स में ज़माइर के मबनी या मोरब होने के हवाले से बात की ही नहीं थी। हमने लिसानुल कोर्स में ज़माइर को सिर्फ मरफू, मंसूब और मजरूर तौर पर दो चार्ट्स की मदद से समझा था, और वही दो चार्ट हमारे पूरे कोर्स में हमें काम दे गए थे। लेकिन चूँकि अब मैं आपको ग्रामर की बड़ी किताबों और कुरान मजीद की तरकीब के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अब आप ज़माइर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ लें। तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है कि ज़माइर जो हैं दो तरह के हैं, एक है मुत्तसिल, एक है मुनफसिल। फिर ज़माइर मुत्तसिल अगर हैं तो वो तीन तरह के हैं, मरफू भी हैं, मंसूब भी हैं, मजरूर भी हैं। यानी ज़माइर मुत्तसिल
تینوں حالتوں میں پائے جائیں گے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں۔ اور ضمائر اگر حالت رفع میں ہوں گے تو ان ضمائر کو مرفوع ضمائر کہیں گے، اگر وہ حالت نصب میں ہوں گے تو انہیں منصوب ضمائر کہیں گے، اور اگر حالت جر میں ہوں گے تو انہیں مجرور ضمائر کہیں گے۔ تو ضمائر کی پہلی قسم جو متصل ہے وہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں طرح سے پائی جاتی ہے۔ ضمائر کی دوسری قسم جو منفصل ہے وہ صرف مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے، وہ مجرور ہوتی ہی نہیں۔ پھر سن لیجئے، ضمائر جو منفصل یعنی سیپریٹ ضمائر ہیں وہ صرف مرفوع یا منصوب ہوتے ہیں، وہ مجرور ہوتے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو ضمائر متصل جو کہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے جس میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے ضمائر متصل کی، اور اس کی نیچے 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ اور مرفوع میں بتایا گیا کہ ماضی اور مضارع، جبکہ منصوب اور مجرور میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو نوٹ کر لیں، ضمائر متصل میں جو مرفوع ضمائر ہیں یہ صرف فعل سے متعلق ہیں، یہ صرف فعل سے متعلق ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ صیغہ صفت سے بھی متعلق ہیں، لیکن اس وقت میں صیغہ صفت کو فعل کے ساتھ ذکر کر کے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ضمائر جو مرفوع متصل ہیں ان کا تعلق صرف فعل کے ساتھ ہے، یعنی فعل کی گردان کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا، اور گردان آپ جانتے ہیں فعل ماضی کی بھی ہوتی ہے اور فعل مضارع کی بھی گردان ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع 2 گردانیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اور ضمائر مرفوع متصل کو ہم نے سیان کلر سے اپنے اس پروگرام میں ذکر کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں فعل مضارع کا فاعل پہچاننے کا جو طریقہ سیکھا تھا اس میں ہم نے تمام ضمائر کو تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اور وہی ضمائر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ پہلے مضارع پر فوکس کیجئے۔ ہوا، الف، واو، پھر ہیا، پھر الف، نون، انتا، الف، واو، یا، الف، نون، انا اور نحنو، یہی ضمائر آپ کے سامنے آئے تھے نا۔ اب یہ جو ضمائر مرفوع متصل ہے نا، یہی صرف بارز یا مستتر ہو سکتے ہیں۔ ضمائر مرفوع متصل جو ہیں یہی صرف مستتر یا بارز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فعل مضارع کی گردان میں صرف ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو یہ ضمائر جو ہیں یہ مستتر ہیں، اور باقی ضمائر جو ہیں وہ بارز ہیں۔ اور میں نے تفصیل سے آپ کو فعل مضارع کی گردان کا فاعل ان ضمائر کے حساب سے پہچاننے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اب ہم ماضی کی طرف آتے ہیں۔ ماضی کی گردان میں آپ نوٹ کریں، آپ کو پوری گردان میں صرف ہوا اور ہیا 2 ضمائر ایسے نظر آ رہے ہیں جو مستتر کہلائیں گے، باقی 12 کے 12 جو ہیں وہ بارز کہلاتے ہیں۔ اب میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ضمائر مرفوع متصل کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ضمائر مرفوع متصل جب بھی آپ سنیں تو اس سے مراد فعل ماضی یا فعل مضارع کی گردان کے سیغوں والے ضمائر ہوں گے۔ فعل ماضی کی گردان اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس گردان میں سے کوئی بھی گردان ہو، کسی باب سے بھی ہو، ثلاثی مجرد سے ہو، ثلاثی مزید فی سے ہو، رباعی مجرد سے ہو، رباعی مزید فی سے ہو، کسی بھی مادے سے کسی بھی باب میں فعل ماضی کی گردان اگر آ رہی ہو تو فعل ماضی کی گردان کے صرف 2 صیغے جو ہیں، پہلا اور چوتھا، ان کے ضمائر ہوا اور ہیا یہ مستتر ہیں، اور باقی 12 جو ہیں وہ بارز ہیں۔ اب وہ بارز کون کون سے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ مثنیٰ کا الف ہے، جمع کا واو ہے، مؤنث مثنیٰ کا بھی الف ہے، جمع مؤنث کا نون ہے، پھر حاضر کے تا تما تم، تی تما تنا، اور متکلم کے تو اور نا ہیں۔ فعل مضارع کی گردان کی طرف آئیں تو فعل مضارع کی گردان کسی بھی مادے سے ہو، کسی بھی باب سے ہو، اس گردان میں 5 صیغوں کے ضمائر جو ہیں وہ ضمائر مستتر ہیں، اور وہ صیغے جو ہیں وہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے اس بات کو اس بات سے کنفیوز نہیں کرنا کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ فعل مضارع کی گردان میں سے جب پہلا اور چوتھا صیغہ آئے گا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔
وہ دوسرے اینگل سے بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اگر آپ کو فعل مضارع کی گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ نظر آئے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں سے کوئی صیغہ نظر آئے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اسم ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو اس کے ساتھ کہیں کنفیوز نہ کر لیجئے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل پہچاننے کا طریقہ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے اور کون کون سی ضمیر جو ہے وہ بارز ہے۔ اور یہ بات پھر ایک دفعہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کا جب بھی ذکر ہوگا تو وہ ضمیر جو ہے وہ متصل مرفوع سے ہی متعلق ہوگی۔ امید ہے آپ کو ضمیر مرفوع متصل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ضمائر متصل منصوب کی طرف چلتے ہیں۔ ضمائر متصل منصوب جو ہیں یہ آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا ہیں، اور لسان القرآن کورس والے ان ضمائر سے بخوبی واقف ہیں۔ جنہوں نے تو لسان القرآن کورس 2022 کیا ہوا ہے وہ ضمائر مرفوع متصل سے بھی واقف ہوں گے، لیکن جنہوں نے 2010 کا، 2014 کا، 2018 کا کورس کیا ہوا ہے انہیں ضمائر مرفوع متصل کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، تو ان کے لیے میں نے خاص طور پہ ان کو آج ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ضمائر مجرور متصل کی طرف، تو یہ بھی وہی ضمائر ہیں جو ضمائر منصوب متصل ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے فرق کیسے کرنا ہے ان دونوں ضمائر میں۔ ضمائر منصوب متصل کے آنے کی الگ جگہیں ہیں، ضمائر مجرور متصل کے آنے کی الگ جگہیں ہیں۔ آپ نے جگہوں کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ نے جگہیں پہچان لیں تو آپ ایگزیکٹ بتا سکیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے یا ضمیر مجرور متصل ہے۔ بہرحال ہم نے الگ الگ کلر دے کر ان کو پہچان کروانے کی کوشش کی ہے۔ ہیں وہی لفظ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، اور یہ میں نے آپ کے سامنے اورنج کلر میں ذکر کیے ہیں۔ تو ضمائر متصل جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع جو ہیں وہ صرف فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ منصوب اور مجرور چارٹ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن چونکہ جگہ مختلف ہے اور مفہوم بھی ان کا مختلف ہوگا، اس لیے ہم انہیں اچھی طرح عبارت میں پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ضمائر منفصل کی طرف۔ ضمائر منفصل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 طرح کے ہیں، وہ یا تو مرفوع ہیں یا پھر منصوب ہیں۔ ضمائر منفصل مجرور ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ضمائر مرفوع منفصل جو ہیں ان سے بھی لسان القرآن کورس کے تمام طلبہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ وہ ضمائر کا پہلا چارٹ ہے جو ہم نے سیکھا تھا باقاعدہ اشارے کر کے کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ تو یہ ضمائر جو ہیں یہ مرفوع ہیں اور منفصل ہیں۔ اب رہ گئے ضمائر منصوب منفصل۔ یہ ہمارے اکثر لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے نئے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو جو آپ نے ضمائر متصل، منصوب اور مجرور پڑھے ہیں نا، ان ضمائر سے پہلے صرف ایا کا اضافہ کرنے سے ہمارے سامنے یہ چارٹ آ جاتا ہے۔ ایا کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کریں تو دیکھیں آپ کو ہو نظر آ رہا ہے، دوسرے خانے میں ایا کو سائڈ پہ کریں تو آپ کو ہما نظر آ رہا ہے، تیسرے خانے میں ایا کو آپ سائڈ پہ کریں تو آپ کو ہم نظر آ رہا ہے۔ تو وہی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا ہے، اور ان سب سے پہلے ایا کا اضافہ کیا گیا ہے اور ضمائر کی 5ویں قسم بنا لی گئی ہے جسے ضمائر منصوب منفصل کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گرامر والوں کے نزدیک ضمائر کی 5 قسمیں ہیں اور وہ 5 قسمیں آج میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو قرآن مجید کی عبارت سے ان تمام ضمائر کی پہچان کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے پہلے اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں کہ ضمائر مرفوع متصل کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، ضمائر منصوب متصل کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، ضمائر مجرور متصل کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، ضمائر مرفوع منفصل کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اور ضمائر منصوب منفصل کہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو نوٹ کر لیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ضمائر کے مقامات۔ تو ضمائر مرفوع متصل جیسا کہ اب آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ جب بھی ضمائر مرفوع متصل آپ سنیں تو اس سے مراد وہ ضمائر ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان
میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ضمائر مرفوع متصل کا مقام جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کے سامنے فعل ماضی یا فعل مضارع کی گردان کا کوئی لفظ آئے تو میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے فوراً اس کا فاعل یا نائب فاعل ڈھونڈنا ہے، اور فاعل یا نائب فاعل ڈھونڈنے کے لیے آپ نے صیغہ پہچاننا ہے گردان کے 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے۔ اگر فعل مضارع کی گردان کا وہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو اس فعل کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور ان 12 صیغوں میں سے 3 صیغوں کا فاعل ضمیر مستتر کہلائے گا اور باقی 9 صیغوں کا فاعل ضمیر بارز کہلائے گا، اور جو باقی 2 صیغے ہیں فعل مضارع کے ان کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پروناؤن یعنی ضمیر ہوگا تو ہمیشہ ضمیر مستتر ہی ہوگا۔ اب میں آپ کو فعل ماضی کی گردان کا فاعل پہچاننے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فعل ماضی کی گردان کا جو بھی صیغہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے یا 1 اور 4 والا ہے۔ اگر وہ صیغہ 1 اور 4 اور 1 اور 4 سے مراد کیا ہے؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ اگر ماضی کا صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ 12 صیغے بنتے ہیں، باقی ان 12 صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا اور وہ ضمیر بارز ہی ہوگی، اور اگر پہلا یا چوتھا صیغہ نظر آ جائے تو اس صیغے کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ضمیر ہوگا تو ہمیشہ ضمیر مستتر ہی ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ضمائر منصوب متصل کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ تو ضمائر منصوب متصل صرف 2 جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی جگہ ہے انا اور اس کی فیملی کے ساتھ، انا و اخواتہا یا حروف مشبہ بالفعل، ان کے ساتھ ضمائر منصوب متصل استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مقام ضمائر منصوب متصل کے استعمال ہونے کا وہ ہے فعل کے بعد۔ اچھا، اب وہ اگر انا اور اس کی فیملی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو کس طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ تو نوٹ کر لیں، تو وہ انا اور اس کی فیملی کے اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کو انا و اخواتہا میں سے کوئی لفظ نظر آ جائے، اور یہ لفظ آپ کو پتہ ہے 6 ہیں صرف، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 لفظ آپ کو نظر آئیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی ضمیر لگی ہوئی ہو تو وہ ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل ہوگی اور وہ ترکیب میں حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہی ہوگی۔ اور ضمائر منصوب متصل ہیں کون سے؟ وہ آپ پہچان چکے ہیں، وہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا ہے۔ اور اگر فعل کے بعد آپ کو یہ ضمائر نظر آ جائیں، یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، فعل کے فوراً بعد آپ کو یہ نظر آ جائے، اور عام طور پر فعل کے ساتھ ہی یہ اٹیچ ہوتے ہیں اس لیے تو انہیں متصل کہہ رہے ہیں، تو یہ ترکیب میں اس فعل کے لیے بطور مفعول استعمال ہوں گے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو پہچان کا طریقہ بتا دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس میں آپ کو کرواؤں گا۔ اب ضمائر کی جو تیسری قسم ہے ضمائر مجرور متصل، ان کے استعمال کے بھی صرف 2 مقامات ہیں۔ پہلا مقام ہے یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ضمائر مجرور متصل ہیں کون کون سے۔ ایک تو کلر آپ کو بتا رہا ہے، یہاں پر اورنج کلر لکھا ہوا ہے، تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، یہ اورنج کلر والے ضمائر یہ آپ کو اسم کے ساتھ نظر آئیں، کلر تو میں دوں گا لیکن اگر کلر کے بغیر بھی آپ کو یہ اسم کے ساتھ نظر آئیں تو یہ ضمائر مجرور متصل ہوں گے۔ اور اسم کے ساتھ یہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہے ہوں گے؟ اسم کے ساتھ یہ استعمال ہو رہے ہوں گے بطور مضاف الیہ، یعنی اسم جو ہے وہ مضاف بن رہا ہوگا اور یہ ضمائر جو ہیں مضاف الیہ بن رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو قرآن مجید سے مرکب اضافی پہچاننا تو آ ہی گیا۔ ضمائر مجرور متصل کا جو دوسرا مقام ہے وہ ہے حروف جارہ کے ساتھ۔ حروف جارہ کے ساتھ جب بھی آپ کو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا نظر آئیں تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ ضمائر جو ہیں
ضمائر مجرور متصل ہیں۔ اور کس حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے حروف جارہ کے بعد جو بھی استعمال ہوتا ہے اسے مجرور کہا جاتا ہے، تو حروف جارہ کے ساتھ یہ بطور مجرور استعمال ہوں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ 3 اقسام تھی ضمائر متصلہ کی۔ اب جو 2 اقسام باقی بچی ہیں ضمائر منفصلہ کی، ان کے بارے میں بتا دوں کہ ضمائر منفصل جو کہ صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، مرفوع اور منصوب۔ تو جو ضمائر مرفوع منفصل ہوتے ہیں یہ یا تو مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا پھر یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تاکید کے طور پر کب استعمال ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی میں پہچان آپ کو کروا دوں گا باقاعدہ۔ اور ضمائر مرفوع منفصل کا ایک اور استعمال ہے کہ یہ فاصلے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ مبتدا اور خبر میں فاصلہ لانا چاہتے ہیں، فاصلہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مبتدا اور خبر کہیں موصوف اور صفت نہ سمجھ لیے جائیں، تو اس التباس سے بچنے کے لیے آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمائر مرفوع منفصل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ان تینوں استعمالات میں سے سب سے زیادہ استعمال جو ہے ضمائر مرفوع منفصل کا وہ بطور مبتدا ہونا ہے۔ اب ضمائر منصوب منفصل رہ گئے ہیں، ان کا ایک استعمال اچھی طرح سمجھ لیں، اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ جہاں پر ضمائر منصوب متصل نہ آ سکیں، جہاں پر ضمائر منصوب متصل نہ آ سکیں وہاں پر ضمائر منصوب منفصل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ضمائر منصوب متصل کہاں نہیں آ سکتے؟ جہاں آ سکتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن جہاں نہیں آ سکتے وہ انشاءاللہ تعالی ترکیب کرتے ہوئے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ضمیر منصوب متصل استعمال کرنی تھی، لیکن چونکہ اب وہ نہیں آ سکتی تو اب ضمیر منصوب منفصل اس کی جگہ پر استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ اسی وقت آئے گی جب آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے ضمائر کے جو مقامات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ بار بار پریکٹس کر کے یہ ضمائر کا ٹاپک بھی آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ ضمائر کے پہچان کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیکسٹ شیئر کرتا ہوں، اور جہاں جہاں ضمائر آئے ہوئے ہیں ان کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے لیکچر کو سمجھنے کے بعد۔ ضمائر کی پہچان کے لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5۔ ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ضمائر کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ فعل ہے یا نہیں۔ اگر فعل ہے تو آپ نے اس فعل کے ذریعے سے ضمائر مرفوع متصل کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر فعل نہیں ہے تو پھر جو بھی ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ ضمائر کی باقی جو 4 اقسام ہیں ان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس آیت میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، لہٰذا ضمائر مرفوع متصل اس آیت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اب باقی رہ گئی 4، تو ہم 4 میں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی ضمیر جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ اولئکہ پورا ایک لفظ ہے، آپ یہ نہ کہیے گا کہ جو اولئکہ کے آخر میں کاف لگی ہوئی ہے تو یہ ضمیر ہے، اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ذہن میں رکھیے گا۔ اولئکہ کو آپ نے پورے لفظ کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے، اگرچہ گرامر والے اس کو بھی سپلٹ کرتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ پیچیدگی میں نہیں جائیں گے۔ اولئکہ، دوسرا لفظ الا، تیسرا ہدن، چوتھا من، پانچواں رب، اور رب کے ساتھ آپ کو ضمیر ہم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس ہم ضمیر کو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ضمیر کون سی ہے۔ پہلی بات تو آپ کو نظر آ گئی کہ یہ ضمیر متصل ہے، کیونکہ یہ اٹیچڈ ہے، لفظ کے ساتھ ملا کر لکھی گئی ہے۔ اب متصل میں مرفوع تو یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ مرفوع کا تعلق صرف فعل کی گردان کے ساتھ ہے۔ اب 2 رہ گئیں، یا یہ منصوب متصل ہے یا یہ مجرور متصل ہے۔ تو اگر آپ نے آج کا لیکچر اچھی طرح لیا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ہم ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے،
اور اس کو ہم رنگ دے دیں گے اب اورنج، کیونکہ ہم نے ضمیر مجرور متصل کا رنگ جو ہے وہ اورنج رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کتنی آسانی سے پہچان لیا۔ اب سوال ایک آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم تو ضمیر ہے ہی نہیں، ہم نے تو پڑھی ہے ہم، تو ہم جو ہے یہ ہم پڑھی جاتی ہے کب؟ جب اس سے پہلے زیر آتی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفصیل سے اگلے لیکچر میں سمجھا دوں گا، جہاں پر میں واحد مذکر غائب ہو کی ضمیر، واحد متکلم یا والی ضمیر اور ان ضمائر کے بارے میں تفصیل سے ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اس ہم ضمیر کو مجرور متصل ضمیر قرار دے دیا۔ اب آپ آگے گئے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہاں پر واو آپ کو پتہ ہے حرف ہے، اولائکہ اس میں اشارہ ہے، اور ایک ہم کی ضمیر آپ کو نظر آ گئی، اور یہ ہم جو ہے یہ بھی میم کے پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے، میم کے سکون کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ سمپل سا اصول ہے کہ ضمائر کو جب آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ضمائر کو پیش دے کر آگے ملاتے ہیں۔ یہاں پر وہی ہمارا قاعدہ دیکھیں کہ جب بھی کسی ساکن حرف کو آگے ملایا جاتا ہے تو اس ساکن حرف کو زیر دی جاتی ہے، جس کا ایکسیپشن ہم نے پڑھا تھا، من کے نون ساکن کو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، اور آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے کسی ضمیر کو آگے ملا کر پڑھنا ہے اس صورت میں کہ اس ضمیر کا آخری حرف سکون کے ساتھ ہے تو اس ساکن کو آپ نے پیش دینی ہے۔ تو یہ ہم کے میم ساکن کو پیش دے کے آگے ملایا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ہم ضمیر دیکھ لی ہے، اور یہ سیپریٹ ضمیر ہے، اٹیچ نہیں ہے، اور جو سیپریٹ ضمیر ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا وہ مرفوع منفصل ہیں یا وہ منصوب منفصل ہیں۔ اب جو منصوب منفصل ہیں وہ تو ایا کے ساتھ آتی ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ منصوب منفصل نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ مرفوع منفصل، تو واقعی یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور مرفوع منفصل کے آنے کے مقامات میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر یہ مبتدا بنتی ہیں۔ تو ایک رائے تو یہاں یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ المفلحون آ رہی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ خبر الف لام کے ساتھ آ رہی تھی، اور اگر اس ضمیر کو بیچ میں سے ہم نکال دیں تو اولئک المفلحون بن جاتا ہے، جو کہ ایک مرکب توصیفی یعنی مرکب اشاری کی شکل بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ سے فرق کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم ہے یہ ضمیر فصل کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ آپ نے ضمیر پہچان لی کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اب صرف اس کے آنے کا جو مقام ہے اس میں آپ کو اختلاف مل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آپ نے ضمیر مجرور متصل بھی پہچان لی اور ضمیر مرفوع منفصل بھی پہچان لی۔ اب اس ضمیر مرفوع منفصل کو ہم کلر دے دیں گے براؤن، کیونکہ ہم نے اعراب القرآن سیریز میں ضمائر مرفوع منفصل کو براؤن کلر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں صرف ہم نے ضمیر کو فوکس کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس آیت میں ہم ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں ضمائر نظر آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو ہمیں علیہم میں ہم نظر آ رہا ہے جو کہ ایک ضمیر ہے، انذرتہم میں ہم نظر آ رہا ہے وہ بھی ضمیر ہے، تنذرہم میں ہم نظر آ رہا ہے وہ بھی ضمیر ہے۔ تو یہ تین ضمائر پہلے ہم پہچانتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس میں فعل بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم ضمائر مرفوع متصل بھی پہچاننے کی انشاءاللہ تعالی اس آیت میں کوشش کریں گے۔ علیہم کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے، اب آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا پچھلی آیت میں جو رب ہم میں ہم ضمیر استعمال ہوئی تھی تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہم سے ہم ہوئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہاں تو زیر نہیں ہے، تو ہم کو ہم پڑھنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے حرف پہ زیر ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلا والا حرف یا ساکن ہو۔ تو دونوں وجوہات جو ہیں ان دونوں آیتوں میں آپ کو الحمدللہ مل گئی۔ اب ہم اس ہم کو پہچانتے ہیں کہ اب یہ ہم جو ہے یہ ضمیر متصل تو ہے، کیا یہ مجرور متصل ہے یا منصوب متصل ہے؟ تو ہم سے پہلے ہم دیکھیں گے الا لگا ہوا ہے جو کہ حرف جر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ الا حرف جر کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور اسے ہم اورنج کلر دے دیں گے۔ آگے ہمیں انذرتہم میں ہم کی ضمیر نظر آ رہی ہے۔ اب یہ بھی اٹیچ ضمیر ہے کیونکہ ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر یا تو منصوب متصل ہو سکتی ہے یا مجرور متصل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مجرور متصل ہوتی تو اس سے پہلے ہوتا اسم یا حرف جر، جو کہ نہیں ہے، تو یہ مجرور متصل نہیں ہے۔ اب رہ گیا اس کا منصوب متصل ہونا،
تو واقعی یہ منصوب متصل ہے، اس لیے کہ یہ انذرتا فعل کے بعد آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ضمیر مرفوع متصل کیوں نہیں ہے؟ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے نا وہ صیغے میں ہوتی ہے، وہ پورے صیغے میں موجود ہوتی ہے، ساتھ نہیں لگی ہوتی۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ضمیر منصوب متصل کے آنے کے جو دو مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل کے بعد آ رہی ہے، تو اس کو ہم کلر دے دیں گے پرپل۔ تو الحمدللہ جی یہ ضمیر بھی آپ نے پہچان لی۔ اب آگے آپ کو تنذر ہم میں ضمیر نظر آ رہی ہے، ہم۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ ہم ضمیر جو ہے یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو دیکھیں یہاں تھوڑی سی کامن سینس بھی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ را کے بعد آ رہی ہے، اور را ان حروف میں سے ایک حرف ہے جس کے ساتھ کوئی حرف اٹیچ ہو کر نہیں آ سکتا۔ پھر سن لیجئے، را ان حروف میں سے ایک حرف ہے جس کے بعد کوئی حرف ملا کر نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ اردو اور عربی لکھنے والے بخوبی جانتے ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ جی وہ کون سے حروف ہیں جن کے بعد کوئی حرف ملا کر نہیں لکھا جاتا؟ چلیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ کل 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد کوئی حرف ملا کر نہیں لکھا جا سکتا۔ ان میں پہلا حرف ہے الف۔ الف کے بعد کوئی آپ حرف لکھنا چاہتے ہیں تو اسے ملا کر نہیں لکھ سکتے، ہاں اسے پہلے والا کوئی حرف ملا ہوا لکھا جا سکتا ہے۔ میں پہلے والے کی بات کر ہی نہیں رہا، میں کر رہا ہوں بعد والے حرف کی۔ تو بعد والا حرف جو ہے الف کے بعد ملا کر نہیں لکھا جا سکتا۔ دوسرا حرف دال ہے، دال کے بعد بھی کوئی حرف آپ ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ تیسرا حرف زال ہے، زال کے بعد بھی کوئی حرف آپ ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ چوتھا حرف را ہے، را کے بعد بھی آپ کوئی حرف ملا کر نہیں لے سکتے۔ اور پانچواں حرف زا ہے، زا کے بعد بھی آپ کوئی حرف ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ اور چھٹا اور آخری حرف واو ہے، واو کے بعد بھی آپ کوئی حرف ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں را آ رہا ہے، اگر را نہ ہوتا کوئی اور حرف ہوتا تو یہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ملا کر لکھی جا رہی ہوتی۔ تو یہ ضمیر متصل ہی ہے، منفصل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں اور مشکل لگ رہا ہے، تو دیکھیں پھر سادہ سا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اسے مرفوع منفصل قرار دینا چاہتے ہیں تو مرفوع منفصل کے جو مقامات ہیں ان کے تحت دیکھ لیں، کیا یہ ضمیر مبتدا بن رہی ہے، کیا یہ ضمیر تاکید کے لیے آ رہی ہے، کیا یہ ضمیر فصل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی تجربے کے بعد حاصل ہوں گی۔ تو الحمدللہ ہمارے ان لیکچرز میں سارے پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر آپ کو بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک آسان سا حل بتا دیتا ہوں۔ یہ صرف 3 ضمیریں ہیں، صرف 3 ضمیریں، ایک ہما، ایک ہم اور ہنہ۔ یہ کنفیوز کر سکتی ہیں مرفوع منفصل اور منصوب متصل ہونے میں۔ صرف یہ 3 ضمیریں، باقی نہیں کریں گے، آپ کو کنفیوز ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہم ضمیر جو ہے یہ تنذر فعل کے بعد آ رہی ہے، لہٰذا یہ ضمیر بھی منصوب متصل ہی ہے، اور اسے ہم کلر دے دیں گے پرپل۔ اب ہمیں ظاہراً ضمیر کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن فعل چونکہ نظر آ رہے ہیں تو اب ان فعلوں کے اعتبار سے ہم ضمیر مرفوع متصل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا فعل ہے ہمارے سامنے کفرو۔ اب کفرو فعل ماضی ہے، کفرا کفرا کفرو، اور یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، اور ہم جانتے ہیں اگر 12 میں سے ہے تو ضمیر مرفوع متصل ہی اس کا فاعل ہوتی ہے، لہٰذا واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور اسے ہم کلر دے دیں گے سیان۔ دوسرا فعل ہمارے سامنے آ رہا ہے انذرتا۔ انذرتا یہ بھی فعل ماضی ہے، انذرا سے، انذرا انذرا انذرو انذرت انذرتا انذرنا انذرتا۔ اب انذرتا یہ صیغہ کون سا ہے پہچانے؟ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہوگا ہمیشہ، اور وہ ضمیر جو ہے وہ ہے تا، لہٰذا اس تا کو ہم سیان کلر دے دیں گے۔ تو یہ تا جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ایک فعل آگے اور آ رہا ہے وہ ہے تنذر، اور تنذر جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع کو میں نے کیسے پہچانا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پیچھے لم لگا ہوا ہے، اور لم ہمیشہ مضارع سے پہلے ہی آتا ہے، کبھی ماضی سے پہلے نہیں آتا، تو اس لیے میں نے اسے پہچان لیا۔ اس وقت چونکہ میں آپ کو فعل کی پہچان نہیں کروا رہا، میں صرف ضمائر کی پہچان کروا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہو رہی ہو۔ بہرحال تنذر جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ اب صیغہ پہچانے کون سا ہے؟ ینذر سے ہم چلیں تو ینذر جو کہ اصل میں ینذرو تھا،
گردان کرتے ہوئے ینذرو ینذرانی ینذرونا، تنذرو تنذرانی ینذرنا، تنذرو تنذرانی تنذرونا. تو تنذرو دو جگہ پر آ رہا ہے، ایک واحد مؤنث غائب اور ایک واحد مذکر حاضر. تو پھر عبارت جب پوری کریں گے تو پھر کنفرم ہوگا کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے وہ 2 میں ہے یا 12 میں ہے، 12 میں ہے. لہٰذا اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور ان 12 میں سے یہ 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے؟ تو 3 میں سے ہے، کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. لہٰذا تنذر کے اندر انتا جو ہے اس کو ہم ضمیر مرفوع متصل مانیں گے. آخری فعل اس آیت میں ہے یؤمنونا. اونا کی آواز جب بھی آپ کو آئے تو وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا پھر فعل مضارع ہوتا ہے. شروع میں اگر علامت مضارع میں سے کوئی لگی ہوئی ہے تو آپ اسے فعل مضارع کنسیڈر کر لیں. تو یؤمنون میں شروع میں علامت مضارع نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے، اور اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز آتی ہے، لہٰذا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اگر یا لگی ہو تو جمع مذکر غائب ہوگا، اگر تا لگی ہوتی تو جمع مذکر حاضر ہوتا. بہرحال یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب فعل مضارع کی گردان تک آپ پہنچیں. فعل مضارع کی گردان کے یہ 2 صیغوں میں سے ہے یا 12 صیغوں میں سے ہے؟ آپ کا جواب ہوگا 12 صیغوں میں سے. تو 12 صیغوں میں سے ہے تو فاعل جو ہے ہمیشہ ضمیر ہوگا. اب 12 میں سے یہ 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے؟ تو آپ کہیں گے جی یہ 9 میں سے ہے، لہٰذا 9 میں سے اگر ہے تو اس کا فاعل وہ ضمیر بارز ہوگا، اور وہ ضمیر بارز آپ کو واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس واو کو ہم سیان کلر دے دیں گے. امید ہے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، لیکن لیکچر طویل ہوتا جا رہا ہے، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید ضمائر کی پہچان کے ساتھ جو میں نے کہا ہے واحد مذکر غائب، واحد متکلم کی ضمیر، ان کے بارے میں اہم انفارمیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی جلد. ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. ضمائر کی اقسام ہمارے سامنے آئیں کہ ضمائر 5 اقسام کے گرامر والوں کے نزدیک پائے جاتے ہیں. ضمائر کی بیسک 2 اقسام ہیں، ضمائر متصل ہیں، ضمائر منفصل ہیں. متصل کی آگے 3 اقسام ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. اور منفصل کی 2 اقسام ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. اور 5 ضمائر کو الگ الگ رنگ دے کر ہم نے پہچان لیا، ان کے آنے کے مقامات سیکھ لیے. امید ہے لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.